अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। मैं वैसे मैंने समझ नहीं आती ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੀਂਦਰ पूरी ਹੁੰਦੀ है, ना ਇੱਥੇ ਕੰਮ पूरे ਹੁੰਦੇ ਤੇ ना ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। तो सुबह 8 बजे उठता हूँ, रात को ये जो वीलॉग कर रहा हूँ तो तकरीबन इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। और मतलब आप देख लें 8 12 16 घंटे से कंटिन्यू डायरी में ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो। मतलब सुबह फिर इंशाल्लाह वही 8 बजे का अलार्म लगा हुआ उठ जाएंगे और फिर वही मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हैं। हिम्मत है आपकी भाई, जहाद कर रहे हैं। इस मुल्क में रहना भी एक बहुत बड़ा जहाद है, अल्लाह की कसम बहुत बड़ा जहाद है इस मुल्क में रहना। गुजारिश करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे, हमेशा रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। पंजाब में एक और इनकलाब आने को तैयार है। पंजाब में जो ख़ातून वज़ीर आला हैं और उनके साथ बहुत सी दूसरी ख़ातून हैं जो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं पाकिस्तान की तरक्की में। वहाँ पे एक और ख़ातून का इजाफ़ा हुआ है, वो आपको बताते हैं कौन सी ख़ातून का इजाफ़ा हुआ है। मनसूबे 183 आज मैंने जो अमजद साहब हैं उनके साथ प्रोग्राम किया। 183 मनसूबे जो हैं वो डॉक्यूमेंट जो मैंने देखे हैं कि 183 मनसूबे इस वक्त चल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। लेकिन एक और ऐसा इनकलाब जो आ रहा है जिससे बड़े तंग हैं। अभी मत रस्ते में आते मैं तंग था। आप ये इंटरनेट पे वीलॉग सुनते ट्वीट देखते तंग होंगे। वो है इंटरनेट का एक बहुत बड़ा मसला कि इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट के दूर दराकों में जहाँ पे इंटरनेट चल रहा है वहाँ पे स्पीड स्लो है और जहाँ पे नहीं चल रहा वहाँ तो है ही नहीं। तो उसको देखते हुए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए पंजाब में ब्रॉडबैंड इंटरनेट फ्राहम करने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की विज़न और के मुताबिक उनकी हदायत पर एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से मुतल्लिक़ अहम इजलास जो है वो वज़ीर हाउस में हुआ है, जिसकी सदारत सीनियर मशीर सेनेटर अनोशा रहमान साहबा ने की है। इजलास में पंजाब को सैटेलाइट बीम के ज़रिए तेज़ तरीन ब्रॉडबैंड फ्राहम करने की पर तफसीली जो है वो गुफ्तगू की गई है। MNDCTC DG स्पार्को और सेक्रेटरी IT पंजाब से जो है वो मशावरत मुकम्मल हो चुकी है। इजलास में फ़ैसला किया गया है कि इसको पहले फ़ेज़ में दूर दराज के जो इलाके हैं, तलीमी अदारे हैं और अस्पतालों को ब्रॉडबैंड की सहूलत फराहम की जाएगी और इस मकसद के लिए पाकिस्तान की जदीद कौमी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से फ़ायदा भी उठाया जाएगा। अब दूर दराज है कि जो राणा सिकंदर साहब हैं, मतलब उनके साथ हमारा एक बड़ा तफसीली पॉडकास्ट हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि वो कौन कौन से मनसूबे और कहाँ कहाँ शुरू कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें इस बात से कि अगर वो मनसूबे शुरू कर रहे हैं जो कि दूर दराज में, उन्होंने हमें एक किस्सा सुनाया कि खैरपुर नाम का कस्बा, या मैं अगर गलत मिस कर रहा हूँ तो जो सैलाब के दिनों में काफ़ी डिस्टर्ब था, वहाँ पे एक स्कूल था जिस स्कूल की जो 550 कनाल के ऊपर था और उसमें टोटल 17 बच्चे थे और उसमें 6-7 टीचर भी थे। आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें, 550 कनाल पर 17 बच्चे थे और वो उसमें कुछ टीचर भी थे। लेकिन जब उन्होंने इस स्कूल को देखा तो उन्होंने इस स्कूल को जदीद स्कूल बनाने का फ़ैसला किया। अब उस स्कूल में 1700 बच्चा है, लेकिन इंटरनेट वहाँ पे पहुँचाना एक बहुत बड़ा मसला है। तो पंजाब हुकूमत जो है ऐसी जगहों पर, ऐसे स्कूलों में, ऐसे दफ्तरों में सरकारी तौर पर जो है ये सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो देगा, जिसकी स्पीड जो है ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इससे बहुत तेज़ होगी, बहुत बेहतर होगी और वहाँ पर होगी जहाँ पर नॉर्मल जो है सैटेलाइट जो है नॉर्मल इंटरनेट जो है वो पहुँचाना बड़ा मुश्किल काम है। पंजाब कौमी सैटेलाइट से ब्रॉडबैंड हासिल करने वाला पहला सूबा होगा, जबकि शुमाली और जनूबी पंजाब में 2 हफ्तों के अंदर डेमो स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। और ये वही जनूबी पंजाब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मिनिस्टर जो एजुकेशन है उनके साथ सीनियर जो मशीर हैं अनोशा रहमान साहबा, वो उनके साथ बिज़ी हैं और वो उनसे लोकेटेड उनकी जो लोकेशन है वो ले रहे हैं कि कहाँ पे हमें ये लगाने हैं, जाकर तजर्बा किया जाए और ये अगले 2 हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला ऑन हो जाएंगे और उस इलाके के लोग, बड़ा आसान होगा, एक वेब पोर्टल होगा, एक पेज होगा, वहाँ पे जाके आपके पास यूज़र नेम होगा और आप उसको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपका इंटरनेट जो चलना शुरू हो जाएगा और वो सैटेलाइट होगा। और वो ये बिल्कुल इस तरह की मिसाल है कि आप पकाने के बारे में ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कि पकाइए, आलू छोले बनाइए, चने बनाइए, ऑप्शन है ना, लेकिन इंटरनेट में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हमने यही इस्तेमाल करना है। तो अब ये एक ऑप्शन आ रही है कि आपने ये इस्तेमाल करना है या सैटेलाइट इस्तेमाल करना है।
اور یہ جہاں جہاں پہ، اور اس کو اپنے موبائل پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہاں پہ اس کے بینڈ آ رہے ہیں، وہ سرچ کر رہا ہے، جس طرح آپ وائی فائی سرچ کرتے ہیں، اس کو لاگ ان کریں گے اور آپ اپنا انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں گے. 6 ماہ کے اندر صوبے کے دور دراز علاقوں میں سیٹلائٹ کے ذریعے براڈ بینڈ فراہمی کا ہدف جو ہے وہ مقرر کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے صوبہ بھر کے عوام کو جدید ڈیجیٹل سہولیات فراہم کرنے کا اظہار کیا ہے. ایلن ماسک ابھی سوچ رہا تھا کہ اسٹار لنک پاکستان بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، لیکن پاکستان کی جو ایلن ماسک ہیں اور جو مریم نواز کے ویژن کے مطابق کام کر رہی ہیں، سینئر مشیر جو ہے انوشہ رحمان، یہ کام کر بھی چکی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری جو سیٹلائٹ ہے، جو ہمارے دفاع کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ سیٹلائٹ آلریڈی ہے وہاں پر، اور اس کا صرف اتنا سا حصہ استعمال کر رہا ہے، واقعی ویلا پڑا ہوا ہے. وہ اب یہاں پر دیکھیں، اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، جو ان کی سیٹلائٹ ہے یہاں پہ یہ پیسے دیں گے. ایک فارغ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے پیسے ملیں گے اور یہاں پہ عوام کو سہولت ملے گی. اس کے لیے ویژن ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی مریم نواز کا ویژن ہے. میں تو دیکھیں صبح شام مریم نواز کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن میں نے یہ جو بھی ٹور کیا ہے، اس ٹور میں میں نے کم از کم 7 سے 8 پوڈ کاسٹ کیے ہیں جو آپ دیکھیں گے. کچھ میں نے روڈ شو کیے ہیں، کچھ دوسرے پروگرام کیے ہیں، جس سے میری آنکھیں کھل گئی ہیں. 183 منصوبے، آگے جا کے بات کرتے ہیں. ادھر میاں محمد نواز شریف صاحب کی جھلک ان کے دیوانوں کو دیکھنے کو ملی. میاں نواز شریف، وزیر خارجہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کے اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کیا. افتتاح کے بعد قائد میاں محمد نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعمیر نو کے بعد بننے والے اسٹیٹ لاؤنج کا دورہ بھی کیا. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے ایئرپورٹ اپ گریڈیشن منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ راوی لاؤنج، داخلی لابی اور مین ہال دیگر حصوں کی تعمیر نو مکمل کی گئی ہے. ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق اسٹیٹ لاؤنج کو جدید طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے. تزئین و آرائش کے بعد اسٹیٹ لاؤنج کو ایک نئی اور خوبصورت شناخت دی گئی ہے تاکہ ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو بہتر سہولیات فراہم کیے جا سکیں. جی بالکل، یہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ٹرانزٹ کے لیے روکتے ہیں اور ان کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جاتا ہے، جو کہ میرے خیال میں تھا ہی نہیں. لیکن ہم نے وہ ویژول دیکھے ہیں اور وہ کمال کے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اگر ہماری خواجہ صاحب کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو واپسی پر جب ہم لاہور ایئرپورٹ سے جا رہے ہوں تو اس کا وزٹ کریں اور آپ کو دکھاتے جائیں. سہیل افریدی دوبارہ کراچی گیا ہے، کیونکہ اپنے صوبے کی تو فکر نہیں ہے. سہیل افریدی اپنے صوبے کے کو تو مہمانوں کی طرح چکر لگاتا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ تو وہ صرف ایک جتیاں تے کپڑے چینج کرنے لیے آندا، باقی اتنے اندر اندر ہے کوئی نہیں. خبر ہے کہ سہیل افریدی کی اسکواڈ کی گاڑی سے پی ٹی آئی کا کارکن ہلاک ہوا تھا، اور یہ معاملے کو دبانے کے لیے، اور دیکھیں اگر ان کو اتنا ہی فکر ہو تو ان کے صوبے میں میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن کوئی نہ کوئی شہادت نہ ہو رہی ہو، چاہے وہ فوجی جوانوں کی شہادت ہو وہیں، یا پھر وہاں کے عام انسانوں کی شہادت ہو. دونوں صورتوں میں شہادتیں ہیں نا. وہ دہشت گرد چاہے جو ہے وہ جوانوں کو شہید کرتے ہوں، تو یا پھر وہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو شہید کرتے ہوں، ان کے گھر پہ جانے یا ان سے بات کرنے کا سہیل افریدی کے پاس کبھی ٹائم نہیں ہوتا، اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ وہاں پہ گئے ہوں. لیکن کراچی وہ پہنچ گئے ایک ورکر کی شہادت پر، اچھی بات ہے. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ واقعے کو ایکچولی دبانے گئے ہیں، کیونکہ واقعہ وہ اٹھ رہا تھا اور جو اس کے لواحقین تھے وہ سہیل افریدی اور ان کے اسکواڈ کے خلاف کو پرچے شرچے درج کرانے کے لیے جا رہے تھے. تو انہوں نے وہاں پر بھی دیکھیں، آپ کے صوبے میں اتنی شہادت ہو رہے ہیں، آپ کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے. صوبے میں جو شہادتیں ہوتی ہیں، کسی جوان کا جنازہ پڑھا ہے انہوں نے؟ کسی شہری کا جنازہ پڑھا ہے؟ کسی شہری کے گھر پہ گئے ہیں؟ کسی جوان کے گھر پہ گئے ہیں؟ نہیں گئے. کراچی پہنچ گئے ہیں تو پھر کچھ خاص ہی ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ورکر کی محبت میں چلے گئے ہیں، اور اگر ورکر کی محبت میں چلے گئے ہیں تو پھر کتنے سیلفش ہے. لوگوں میں اپنی بلے بلے کرانے کے لیے، ورکروں میں اپنی بلے بلے کرانے کے لیے پہلے اس کو مارا ہے، پھر اس کے گھر پہ پہنچ گئے، اور وہ مطلب کمال ہو گیا ہے. تو یہ خیر ان کا ہے. یوتھیوں نے بہت شور مچایا کہ امریکہ نے پاکستان کے ویزوں پر پابندی عائد کر دی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. امریکہ نے امیگریشن ویزوں کو فریز کیا ہے، اور وہ بھی سیکورٹی کے مقصد کے لیے کہ ذرا چیک ذرا دوبارہ چنگا کیا جائے گا. یہ پابندی امیگریشن ویزوں پر ہے، تمام ویزوں پر نہیں ہے. سیاحتی، تعلیمی اور کاروباری ویزے اس میں شامل نہیں. یہ فہرست 75 ممالک میں مشتمل ہے. اس میں بنگلہ دیش، پاکستان، بھوٹان، نیپال بھی شامل ہے. کچھ یوٹیوبر اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جان بوجھ کر یا نادانی میں سے مکمل ویزا پابندی بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور اس سے خوف اور غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اقدام مستقل ہجرت کے کیسز کے اضافی جانچ کے لیے ہے، اور یہ 75 ملکوں پر لاگو ہے، صرف پاکستان پر لاگو نہیں ہے. یہ کوئی سفارتی بائیکاٹ بھی نہیں ہے. لیکن یوتھیے ایسے خوشی منا رہے ہیں جیسے ان کا لیڈر رہا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لیے کسی بری خبر کا جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں. مطلب یہ چپ
قطر کے امیر شی وزیر اعظم اور قطر کے امیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے، جس میں مشرق وسطیٰ کے حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک قطر تعلقات کے موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کے حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعظم نے خطے میں مذاکرات اور ثالثی میں قطر کے فعال کردار کو سراہا اور کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر کے بامعنی کوششوں کا اعتراف کیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ پی ٹی آئی کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ عمران خان کے اپنے بچے اس کے لیے پاکستان چکر نہیں لگاتے اور خان کا بیٹا قاسم دبئی میں موجود ہے، لیکن باپ کے لیے پاکستان نہیں آ سکتا۔ پھر یہ دیکھیں کہ وہ لندن میں بھی باپ کے حق میں مظاہروں میں شرکت نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں دوسرے کے بچوں کو مروانے کے لیے وہ صبح شام شامل ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، اس کو ایک طرح کا بائیکاٹ کہہ سکتے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کا خون جو ہے اگر ان بچوں کی رگوں میں ہے تو پھر وہ بھی عمران خان کی طرح، جس طرح عمران خان لوگوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، ان کو فائدہ دیتا کوئی نہیں۔ تو بیٹے جو ہیں وہ مشہور ہونے کے لیے اپنے باپ کا نام بیچتے ہیں، ادروائز وہ باپ کی جتنی پرواہ کرتے ہیں وہ میرے خیال میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اب پختون تحفظ موومنٹ PTM بننا چاہ رہی ہے، اس لیے یہ لسانیت پختونوں کے نام پر کھیل رہی ہے، بیانیہ بنا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے زیادتی نہیں بلکہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ ساری ان کی گیم 8 فروری کو اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ 8 فروری کو اصل تیاری یہی ہے کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرے گی۔ 8 فروری کو تمام لوگوں کو بتائے گی کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ کہ تحریک انصاف کے کرپٹ لیڈروں کے ساتھ۔ اندازہ کر لیں کہ PTI کس حد تک ملک دشمن اتر آئی ہے اور نفرت کا کاروبار جو ہے وہ کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار رضا حیات حراج کا کہنا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے تقریباً 1 سال کی بات چیت کے بعد دفاعی معاہدے کا ایک مسودہ تیار کر لیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے رضا حیات حراج کا کہنا تھا کہ تینوں علاقائی طاقتوں کے درمیان یہ ممکنہ معاہدہ گزشتہ سال اعلان کیے گئے پاکستان اور سعودی عرب کے 2 طرفہ معاہدے سے الگ ہے۔ ان کے مطابق معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے تینوں ممالک کے درمیان مکمل اتفاق رائے ہے۔ وفاقی وزیر برائے پیداوار کا کہنا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے سہ افریقی معاملے میں اس وقت جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے اور اس معاہدے کا مسودہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہی مسودہ سعودی عرب کے پاس بھی ہے اور ترکیہ کے پاس بھی دستیاب ہے۔ تینوں ممالک اس پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ دوسری جانب استنبول میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جب ترک وزیر خارجہ خاقان فید ان سے تینوں ممالک کے درمیان مذاکرات سے متعلق میڈیا رپورٹس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ بات چیت ضرور ہوئی ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کی کامیابیاں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بٹ اس وقت جو میں لاہور میں دیکھ رہا ہوں، پنجاب میں دیکھ رہا ہوں، وہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ میں اب دعوے سے کہہ سکتا ہوں، چاہے میرا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بلال اکبر خان صاحب کے ساتھ ہے، جو کہ پنجاب میں گرین پنجاب کے حوالے سے اور پنجاب کے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہ لوگوں کو کون کون سی آسانیاں دی جا رہی ہیں، کتنی بسیں چلنے جا رہی ہیں، کون کون سے شہروں میں میٹرو چلنے جا رہی ہے، اور اس میٹرو کی وجہ سے صرف گجرانوالہ میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سفر کریں گے۔ یہ جو پورا نیٹ ورک بن رہا ہے، فیصل آباد میں جو نیٹ ورک بن رہا ہے 3 لاکھ لوگ ڈیلی جو ہے اس پہ فیصلہ کریں گے، اور لاہور میں جو پورا نیٹ ورک بن رہا ہے کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جو پبلک ٹرانسپورٹ سے دور ہوگا، گلی محلوں میں بسیں اٹھائیں گی، جہاں پر بڑی بسیں نہیں وہاں پر چھوٹی 20 سیٹوں والی بسیں چلیں گی کہ ہر گھر کے سامنے سے بس گزرے گی اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے، اور اس کا ٹوٹل کرایہ 35-40 روپے ہوگا، چاہے آپ لاہور میں کس جگہ جائیں۔ بلال اکبر خان صاحب کا کہنا تھا کہ کم از کم 5 لاکھ بندہ لاہور میں سفر کرے گا۔ سب سے بڑا روٹ جو ہے وہ ہے نہر ایک ایسا روٹ ہے کہ جس پہ ہر جو اس وقت میٹرو ٹرام چل رہی ہے وہ نہر کو کراس کرتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر، درخت کاٹنے اور آگے پیچھے، تو وہاں پر فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ انڈر گراؤنڈ بنانے جا رہے ہیں پوری نہر کے ساتھ، جو نیچے میٹرو چلے گی اور اوپر جو ہے بسیں چلیں گی، اور یہ ایک یونیک منصوبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر تعلیم کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، پاکستان میں جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اپنا ذرا خیال کر رہے ہیں، کیونکہ رانا سکندر گورنمنٹ اسکولوں کا وہ معیار بنانے جا رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کی چھٹی ہونی جا رہی ہے۔ عام لوگوں کے بچے، کسانوں کے بچے، ذمہ داروں کے بچے، مزدوروں کے بچے، ملوں میں کام کرنے والے بچے جو ہیں وہ دوبارہ وہی ٹاپر بنیں گے جو کسی دور میں ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سکل جو پروگرام ہے، عدنان افضل چٹھا صاحب جو ان سے بات ہوئی ہے، تو ہزاروں بچے جو ہیں وہ ٹرینڈ ہو کر پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور ترسیلات بھی جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں جو میری آج امجد حفیظ صاحب سے بات ہوئی ہے، جو ایک ایسے پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں جو پورے پاکستان میں جتنے 183 پروجیکٹ چل رہے ہیں
وہ ان کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ کوئی مسائل تو نہیں ہو رہی. فرض کیا کہ آپ ہاسپٹل میں گئے ہیں اور آپ نے فارم فل کیا, اپنا ٹیلی فون نمبر لکھا ہے, تو آپ کو 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد ایک کال آ جاتی ہے, یا تیسرے دن کال آ جاتی ہے کہ آپ ہسپتال گئے تھے, آپ کو دوائی ملی ہے, آپ سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی, کیا آپ ہسپتال کی سروسز سے سیٹسفائی ہیں. یہ ہو رہا ہے پنجاب میں. پھر آپ اگر ذیشان رفیق صاحب کی طرف چلے جائیں تو ستھرا پنجاب کے جو اس وقت 1.5 لاکھ ورکر ہیں, پنجاب کے 25,000 گاؤں جن میں ان گاؤں والوں کے علاوہ کوئی نہیں گیا تھا, وہاں پر بھی ستھرا پنجاب والے پہنچ گئے. تو مطلب نیم اٹ, مریم نواز کا بنایا ہوا شہکار. اگر میں اس کے بارے میں کہوں, لاہور میں کینسر ہاسپٹل جو کہ 31 جنوری کو افتتاح ہونے جا رہا ہے, جس کا میں پورا ایک جو ہے وہ پروگرام ہے, ڈاکومنٹری انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے, اس کی بات کروں, یا کون سے منصوبے کی بات کروں. جو BHU ہیں, جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں پاکستان میں, پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں 50% اپ گریڈ ہو چکے ہیں. تو ایسے وہ 183 جو منصوبے ہیں, اور لاہور میں جو صفائی ہے اس کا تو میں دیوانہ ہو گیا ہوں. تو میں جب بھی جس جگہ پہ گیا ہوں تو امجد حفیظ صاحب نے کہا کہ سنیلا صاحب وہ جو آپ کہا کرتے ہیں نا, ٹویٹ کرتے ہیں کہ یورپ, تو ہم نے آپ کی بات سن لی ہے. ایون کہ بلال اکبر خان صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ یورپ لکھتے تھے, تو ہم نے آپ کی ڈائریکشن لے کر اس کو یورپ بنانے کے لیے جو فیصلہ کیا ہے, آپ نے اس میں بتانا ہے ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے, مریم نواز کو اس کا صلے دے, اور مریم نواز کے ویژن کے مطابق جو پنجاب ہے وہ جلد یورپ بنے. خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.